बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह की खिदमत में हाजिर है मैसेज इज़ क्लियर का जो पैगाम इमरान खान को पहले मिला था काकुल एकेडमी में, वो फिर दोबारा मिला है कल। और लेकिन इस दफ़ा मिला है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद। वो इलामिया तो मिला था, लेकिन जो अंदर की स्टोरी आ रही है उसके मुताबिक उन्हें ये पैगाम मिल गया। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे तो इतनी कमज़ोर हुकूमत मिली 2018 में कि अब दोबारा अगर वैसी हुकूमत मिली तो मैं नहीं लूँगा। और उसमें उन्होंने और बातें भी बताई हैं कि ख़वातीन को उनके जलसों में नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, और कौन कौन से माफियाज़ थे जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सके, और वो कौन सी बड़ी शख्सियत थी या ताकत थी जो इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर लोगों को उन तक पहुँचने से रोक लेती थी। तो ये सारी बातें इमरान खान साहब ने कल बताई हैं। और कल वो इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब और पिंडी और इस्लामाबाद की यूनियन जो थी जर्नलिस्ट की, उनसे मुलाकात की उन्होंने। उसमें ज़ाहिर जो गपशप होती है उनकी साफ़ियों से, तो इस दफ़ा कंपैरेटिवली ना थोड़ा सा ब्रॉडर वो था। अदरवाइज़ उनका आपको पता है कि बड़ा लिमिटेड सा होता है, अपनी मर्ज़ी के 5, 7, 10 सहाफ़ी जो हैं बड़े क्लोज जो हैं सिर्फ उनको बुलाते हैं और बाकी से तो वो बात भी नहीं करना पसंद करते। तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरी हुकूमत बहुत कमज़ोर थी, और इतनी कमज़ोर थी कि वैसी हुकूमत अगर दोबारा मुझे मिली तो मैं वो उसे कबूल भी नहीं करूँगा। अच्छा, वैसे अजीब बात करते हैं। एक तरफ वो तरले मिनतों पे लगे हुए हैं कि किसी तरह हुकूमत मिल जाए, वो हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं थे। आपको याद होगा 3 अप्रैल को जब वो होनी थी कार्रवाई उसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो उन्होंने स्पीकर को कह के सस्पेंड करवा दिया, इजलास से सस्पेंड करवा दिया। और उसके बाद 9 तारीख को जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो रात को 11 बजे के बाद आपको पता है जब अजीबोगरीब खबरें बनी कि एम्बुलेंस से पहुंच गई थी, प्रिजन वैन पहुंच गई थी, और चपेड़े पड़ने की बातें आई जो कि उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, और हेलीकॉप्टर आए, और ये सारा कुछ होने के बाद वो वहाँ से निकले थे। वो फिर जो उन्होंने एक ड्रामा किया कि मैं डायरी पकड़ के अकेला ही निकल गया हूँ, तो वो घड़ियाँ बेच दी, वो सारा कुछ किया, वो अलग बात थी। बहरहाल तो वो जिस इक़्तिदार को छोड़ने को तैयार नहीं थे, चिमटे हुए थे जिससे, अब कहते हैं कि वो वैसा इक़्तिदार मिला तो मैं कबूल ही नहीं करूँगा। अच्छा, और ये उन्होंने किया भी शुरू में, मतलब ये तज़ाद बयानी जो है ना, बार बार बदलने वाला अपने बयान। जब शुरू में उन्हें इक़्तिदार मिला तो उससे पहले वो पहले भी कहते थे और फ़ौरन बाद उन्होंने कहा मेरे पास तो 100 दिन का प्लान है, टीम तैयार है और 100 दिन में हम जो है ना दुनिया बदल के रख देंगे। सिर्फ 100 दिन का प्लान था ना। 100 दिन गुजर गए तो उन्होंने कहा कि वो अब मुझे समझ आइए हमें तो हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, ये हमारी तैयारी नहीं थी। अच्छा, ये उन्होंने 2013 के इलेक्शन के बाद भी कहा था ना। बाद में कहा कि अच्छा हुआ हमें हुकूमत नहीं मिली क्योंकि हम तैयार नहीं थे, तो अब तैयार होकर आएंगे। तो फिर 18 में आ गए, तो 18 में भी हुकूमत मिलने के तकरीबन 3 माह बाद उनका ख्याल था कि नहीं यार हमारी तैयारी नहीं थी। आज भी नहीं तैयारी है। ये 3.5 साल गुजरने के बाद भी उनका ख्याल यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। असल में उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें कैपेसिटी नहीं है ये करने की, कुछ भी काम परफॉर्म करने की। हालांकि उन्होंने आज एक बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा भी बताया। उन्होंने कहा मैंने 3.5 साल में कोई छुट्टियाँ नहीं की, सिर्फ 5 छुट्टियाँ की हैं, और वो भी जब मुझे कोरोना हुआ था। तो खान साहब वो जो वीकेंड्स पर और हर ईद पर आप 3, 4, 5 दिन के लिए नथिया गली चले जाते थे और पहाड़ों पे होते थे, वो क्या होता था? मतलब वहाँ आप कौन सा काम कर रहे होते? तो छुट्टियाँ किसको कहते हैं फिर? मतलब समझ नहीं आती कि आप किस चीज़ को छुट्टियाँ कहते हैं। आपने हेलीकॉप्टर पे बैठना, वो आपको शौक़ था सैर करने का, आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ जाना और फिर वहाँ से वापस चले जाना, तो ये काम करते रहे। तो छुट्टियाँ किसको कहते हैं आप? कोरोना के दौरान, तो कोरोना के दौरान भी आप वहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे रहते, और आपने किया भी। आखिरी दिनों में तो कुछ ऐसा ये ड्रामा भी हुआ ना। तो मतलब झूठ बोलना, सिर्फ अपनी वो एक खपते अज़मत में, अपनी ज़ाती अज़मत के उसमें मुब्तला है वो, और नरगसियत जिसको हमारे सारे दोस्त कहते हैं। बल्कि वो इमरान साहब तो कहते हैं कि वो शीशे के सामने खड़े होकर वो खुद को देख कर कह रहे होते हैं कि यार मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। तो ठीक है, खूबसूरत होंगे। वैसे तो हमने वो बग़ैर मेकअप और वो पिछले दिनों आई है ना एक वीडियो जब वो अदालत में पहुंचे हैं, तो लेकिन खैर ये इशू नहीं है कि कौन कितना खूबसूरत है और उसके क्या मेयार हैं, उस चीज़ को छोड़ दें। मसला ये काम करने का। खान साहब आप 5 दिन काम कर लिया करते, सिर्फ छुट्टियां आप जितनी मर्जी करें, सब लोग करते हैं, सारी दुनिया में हुक्मरान जो है छुट्टियां करते हैं, वो कोई इतना कमाल नहीं है कि आपने छुट्टी नहीं की। मसला ये कि उसमें परफॉर्म क्या किया है आपने, डिलीवर आपके जो वादे थे, जिस मैनिफेस्टो के साथ आप आए थे, उस पर क्या किया? उस पर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जो 50 लाख घर बनने थे, 1 करोड़ नौकरियां आनी थी, 300 डैम बनने थे, यूनिवर्सिटियां बननी थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउसेस को गिरा कर उनकी यूनिवर्सिटियां बननी थी, कुछ भी नहीं हुआ। एक वो रूहानियत की यूनिवर्सिटी टाइप चीज़ आपने कोई क्रिएट किया है, जिसके एक वो ट्रस्ट बना के मलिक रियाज साहब से 450 कनाल का प्लॉट ले लिया, और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो है। और क्या किया आपने? वो तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। अच्छा, फिर कहते हैं कि प्रेशर बहुत था मुझ पर, और माफियाज़ जो हैं वो मुझसे कंट्रोल नहीं होते थे। अच्छा जी, माफियाज़ कौन से थे? शुगर माफिया, जहांगीर तरीन साहब,
اور یہ جو ہاشم بخش صاحب اور باقی سارے جو دوست ہیں ان کے جنہیں وزیر رکھا، چلے جہانگیر ترین صاحب سے تو شروع میں پھٹا ہو گیا، وہ الگ ہو گئے تھے، ان میں سے کس کو سزا دی؟ سارا شوگر مافیا آپ کے ساتھ تھا، سارے شوگر مافیا والے خان صاحب آپ کے اے ٹی ایمز تھے، آپ ان سے پیسہ کھاتے رہے ہیں، تو ان کو کیا کیا آپ نے؟ کہیں نہیں روکا. شوگر انہوں نے تو پیسہ کما لیا، اربوں روپے کما لیا. پھر کہتے ہیں تیل مافیا، تو تیل مافیا میں بھی تابش گوہر صاحب اور حماد اظہر صاحب کا نام آتا ہے. آپ نے کیا کارروائی کی ان کے خلاف؟ تابش گوہر صاحب بھی وہ ڈیول نیشنلٹی، وہ اس چکر میں آپ کے جو بنے تھے ایڈوائزر، وہ پھر چلے گئے تھے. حماد اظہر صاحب تو اینڈ تک آپ کے ساتھ رہے، تو کوئی آپ نے کارروائی نہیں کی. پھر کہتے ہیں بلڈرز مافیا، تو بلڈرز مافیا میں مثلا لوکل اگر ہم پنجاب میں دیکھ لیں تو علیم خان صاحب بلڈرز مافیا میں ہی آئیں گے نا. ہاں لو اس سے سب سے بڑا کام نام جو ہے ماشاء اللہ سے سبحان اللہ، وہ بڑے ادب و احترام سے لینا چاہیے، ملک ریاض صاحب. 50 ارب روپے یہاں سے لوٹے ہوئے وہ شخص جس کو 460 ارب روپیہ فائن کیا ہے سپریم کورٹ نے. مطلب ایک مافیا کی آپ ڈیفینیشن سوچیں نا کہ کس لیول پر ہوگا، اور انہیں اگر کوئی فائن شائن ہو تو کس لیول پر ہو سکتا ہے. 460 ارب روپیہ. اچھا، اور یہ جب ہوا تھا اس وقت ڈالر کی قیمت کم تھی، تو وہ تقریباً کوئی 3.5-4 ارب ڈالر بنتا تھا. آپ سوچیں 4 ارب ڈالر جس شخص کو جرمانہ ہوا ہو، وہ شخص ہے جو کہ عمران خان صاحب کا تو خیر بہت قریبی تھا نا. عمران خان صاحب تو اس سے فائدے بھی اٹھاتے رہے. 4 ارب ڈالر آپ اماؤنٹ سوچیں کہ پاکستان 1 ارب ڈالر کے لیے اس کے نیچے لگا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے نیچے لگا ہوا ہے، اور ملک ریاض صاحب کو 4 ارب ڈالر کا تقریباً جرمانہ ہوا تھا. آپ ان کا لیول سوچیں کہ کس لیول پہ لوٹ مار ہوئی ہوگی. اچھا، وہ ان سے پیسے کھا رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب. اس ملک ریاض سے عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ ہیرے لے رہی ہوتی تھی. اس ملک ریاض صاحب سے ان کی جو فیملی ممبر، پرائم منسٹر ہاؤس کے ریکارڈ کے مطابق فرح گوگی جو ہے ان کی فیملی ممبر تھی، انہیں ڈکلیئر کیا ہوا تھا، وہ پلاٹ لے رہی تھی. فرح بی بی کے علاوہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے نام پر پلاٹ ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو اور بلڈرز مافیا کیا کرنا تھا آپ نے ان کا؟ آپ تو ان سے پیسے کما رہے تھے. اچھا، علیم خان صاحب آ جائیں. علیم خان صاحب کو آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ چیف منسٹر بنانے کی کوشش کی، تو کون سا بلڈر مافیا تھا جو آپ کو تنگ کر رہا تھا؟ آپ نے ثابت کیا ہے کہ تمام مافیاز، ہاں آپ ایک نام لینا شاید بھول گئے، ادویات والا مافیا عامر کیانی صاحب نے جن سے پیسے کھائے تھے، اور پھر آپ نے انہیں پارٹی کا جنرل سیکریٹری بنا دیا انہیں کوئی سزا دینے کے لیے. تو سارے مافیاز تو آپ کے ساتھ تھے، آپ اور وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے. یہ تو حکومت ختم ہوگی تو آج آپ کو یاد آنی شروع ہو گئی ہے ان سب چیزوں کی کہ یہ خرابی ہیں، ورنہ تو آپ ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، آپ کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اچھا، پھر جو سب سے افسوسناک بات ہوئی ہے، مطلب یہ اپنے آپ کو لبرل پارٹی بتاتے ہیں نا عمران خان صاحب، ویسے تو مذہبی ٹچ میں بھی ان سے آگے کوئی نہیں ہے، مذہب میں بھی وہ اپنے آپ کو روحانی شخصیت ہی سمجھتے ہیں. اچھا، تو لبرلزم بھی بڑی ہے ان میں. اور آج جب ان سے سوال ہوا کہ خواتین کے ساتھ جلسوں میں بدتمیزی ہوتی ہے، تو انہوں نے غریدہ فاروقی جو جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے کہا ہے کہ غریدہ کو وہ جب خواتین ایک بینگ اے خاتون جب وہ مردوں والے حصے میں جائے گی تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. تو خان صاحب یہ صرف غریدہ فاروقی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ان تمام خواتین کا ہے جو آپ کے جلسوں میں آتی ہے. اور ہم نے بہت مرتبہ دیکھی ہے، میرے پاس وہ ساری تصویریں ہیں. غریدہ فاروقی کی تصویر دکھانے میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ خواتین جن کے ساتھ آپ کے جلسے میں بدتمیزی ہوتی ہے، ان کی ویڈیوز روتے ہوئے اور وہ ان کی تصاویر ساری چیزیں موجود ہیں، وہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ان خواتین کی تذلیل دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے جلسوں میں ہوتی ہے. تو آپ نے آج یہ پیغام دیا ہے کہ مردوں میں جب خواتین آئیں گی تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. یہ وہ گھٹیا ذہنیت ہے، یہ وہ سوچ ہے جو آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. مطلب اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ خاتون جو ہے، مطلب غریدہ فاروقی کیا انسان نہیں ہے؟ کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ اگر وہ آپ کے جلسے میں آ گیا تو اس کے ساتھ بدتمیزی ہوگی، لوگ کریں گے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے لوگ سب کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اصل میں عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ خواتین اگر ہمارے جلسے میں آئیں گی تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. تو اس بہتر یہ ہے کہ پھر جو یہ سلوک نہیں چاہتی وہ نہ جائیں، ورنہ عمران خان صاحب کی طرف سے تو بڑا کلیئر پیغام ہے کہ ہم نے یہی سلوک کرنا ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ صحافیوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، گالیاں کیوں نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو صرف ایک لفافہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو صرف ایک سلیم صافی کو کہتا ہوں. اچھا، سلیم صافی کے بارے میں بتا بھی دیں کہ سلیم صافی نے کیا آپ کا بگاڑا ہے، یا کون سی غلط آپ کے بارے میں خبر دے دی. آپ کے بارے میں تو وہ ساری خبریں جن کو آپ جھوٹ ڈکلیئر کرتے رہے، وہ آپ کی شادی کی ہوں، طلاق کی ہوں، یا جو بھی چیزیں آپ کی ذاتی ہے وہ فیملی کی بن چکے، آپ کہتے رہے جھوٹ اور پھر بعد میں مانتے رہے. میں یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے سامنے دیکھی ہیں. تو سلیم صافی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو اس کے خلاف آپ کہتے ہیں؟ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے جو ہے پسندیدہ صحافیوں کے علاوہ باقیوں کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کون روک لیتا ہے.
چینلز والوں کو کون روکتا ہے؟ تو عمران خان صاحب آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں یا بنی گالا میں یہ نہیں پتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون ان کو روک رہا ہے، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ مجھے حکومت نہیں کرنے دی گی اور پتہ نہیں، آپ کو اپنے گھر کا نہیں پتا تھا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ جب آپ کی حلف برداری کی تقریب تھی تو ان کو نعیم الحق صاحب کو اور اون چودھری صاحب کو کس نے آنے سے روکا تھا؟ بشرا بی بی نے۔ مطلب سب سے طاقتور شخصیت یا سب سے طاقتور کردار جو ہے آپ کی زندگی میں، پرائم منسٹر ہاؤس ہو یا بنی گالا ہو، وہ بشرا بی بی رہی ہیں نا۔ تو بشرا بی بی نے روکا تھا، جو اب آپ کا کہنا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ صحافیوں کو کون روکتا تھا؟ اور اگر کوئی ایجنسیوں والے روک رہے تھے، اگر جو آپ کے ساتھ لوگ تھے وہ روک رہے تھے، تو پھر یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ تو خطاب فرماتے ہوئے آپ کے ٹی وی انٹرویوز موجود ہیں نا، جس میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فوج تو میرے ماتحت ہے، تو جو آپ کے ماتحت ادارے تھے اور میں تو سیک کر دوں گا اور میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، تو وہ کیوں نہیں ہوا؟ اب جو بیٹھ کے ہمیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی اور مسٹر زی سناتے ہیں، اور اب تو ایکس وائی زی بھی چھوڑ دیا آپ نے، اب تو صرف یہ کہتے ہیں پنڈی میں اسلام آباد میں جو ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ یار کیا آپ کا لیول رہ گیا ہے؟ مطلب باتیں کرتے ہیں آپ آرمی چیف کی تقرری کی، اور جھگڑے ہیں آپ کے بریگیڈیئر سے اور میجر جنرل سے، تو کس لیول پر آپ آ گئے ہیں یار؟ بنتے ہیں آپ مسلم امہ کے لیڈر اور جھگڑے آپ کے یہاں پر ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں نا اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہیں خان صاحب، ان کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا آپ کو۔ وہ اس لیے بدلنا پڑے گا کہ آپ کو جہاں جہاں سے امید تھی نا ہیلپ ملنے کی، دو جگہ سے تھی، کورٹ سے اور فوج سے۔ تو کورٹس میں بھی اب وہ 20 تاریخ کو پھر ایک توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے آپ کے خلاف شروع، جو آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کے حوالے سے پلان بنایا ہوا ہے۔ ویسے تو آپ عمران خان صاحب تو اس کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں کر رہے، لیکن حکومت گئی ہے تو وہ انہیں نوٹس ہو گیا ہے، اور 5 رکنی بینچ کرے گا اس کا سماعت، تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ کے لیے میسیج از کلیئر، جو پہلے کاکول اکیڈمی سے آیا تھا، بڑا کلیئر میسیج تھا کہ کسی بھی ملک، گروہ یا طاقت کو، کسی جتھے کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کو پولیٹیکلی یا اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز کرے، غیر مستحکم کرے۔ تو ظاہر عمران خان صاحب بھی اس مسئلے میں پھنسے ہوئے نا یہ سب کرنے کے لیے۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے وہاں تقریر میں بڑا کلیئر یہ پیغام دیا تھا کہ میسیج از کلیئر۔ اسی طرح اب جو کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، اس کی جو اندرونی کہانی آ رہی ہے وہ جو اس کا آ گیا تھا نا، ایک تو پریس ریلیز آ گئی ہے، اور سارا عمران شفقت صاحب نے بھی کل اپنے وی لاگ میں سنایا ہے یہ واقعہ، یہ خبر، کہ وہ اس میں بڑا کلیئر ایک میسیج دیا گیا ہے کہ پولیٹیکل ایشوز پہ اور یہ جو نئی تعیناتیاں ہونی ہیں اور سارا کچھ ہونا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ یہ جو شور مچا ہوا نا اچھل کود، اس کی ٹینشن نہیں لینی کسی نے، کسی کا نام نہیں لیا۔ مطلب وہاں پر کسی پولیٹیکل لیڈر کا، ایون عمران خان صاحب کو وہ جو بھی شور مچا رہے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا اور میری مرضی ہونی ہے اور میرٹ پہ تقرری ہونی ہے، یعنی انہوں نے ان کا نام تک نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑا کلیئر سا میسیج دیا ہے کہ جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور آئین اور قانون کے مطابق یہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے کہ انہوں نے تقرری کرنی ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے کر دینی ہے۔ وہ نومبر کے اینڈ تک کا ٹائم ہے، اس سے پہلے خبریں تو یہ ہے کہ بہت جلد ہو جائے گا، لیکن نومبر کے اینڈ میں بھی جب بھی ہونا ہے وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب جو مرضی اچھل کود کر لیں، الٹے لٹک لیں، وہ جو کہتے ہیں نا الٹے لٹک کے بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے، انہیں آپ کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آئین اور قانون کے مطابق آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ اور یہ تقرریاں جن کی آپ کو پریشانی ہوئی ہے، بلکہ ایک بیسیکلی نا آرمی چیف کی تقرری، وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے وزیر اعظم نے کرنا ہے اور وہ وزیر اعظم کر دے گا۔ تو اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، میسیج از کلیئر۔ شکریہ۔